टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीहा के पाक, मुकद्दस और खूबसूरत तरीन नाम में मेरे हम ईमान भाइयों, बहनों और हम खिदमत साथियों, आज फिर उसी के पाक और बुजुर्ग नाम में, जिसका नाम सब नामों से अफजल और आला है, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और खुदावंद के मुकद्दस कलाम को लेकर आता हूं इस शुक्रगुजारी के साथ कि खुदावंद ने फिर से ये वक्त बतौर गनीमत मेरी जिंदगी में बख्शा है कि मैं आपके साथ मिलकर कलाम की इन गहरी और अमीक बातों को सीखने वाला हूं। हम शुक्रगुजार हैं हमारी स्काइप आईडी पर की जाने वाली परस्तिश के लिए, जो आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, आप नहीं सुन पाए, लेकिन खुदा के कलाम को सुनने के लिए आप हमारे साथ हैं। दुआ है कि खुदावन आप सबों को भी आज के कलाम के वसीला से बहुत सी बरकत दे और खुदावन यीशु के नाम को मेरी और आपकी जिंदगी से जलाल और इज्जत मिलता चला जाए। हम मुतालिया कर रहे हैं रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत का और उसके पहले बाब में हम हैं। हमने पहली 7 आयात पर गौर किया है इससे पेशतर, और इन आयात में हम रोमी कलीसियाओं के बारे में थोड़ा बहुत सीखा, मुकद्दस पौलुस की बाबत कुछ सीखा, आदाब व तस्लीमात जो रोमी कलीसियाओं के लिए वो करते हैं उनकी बाबत कुछ देखा। हमने ये देखा कि पौलुस क्या कहते हैं कि खुशखबरी क्या है और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। हम पौलुस रसूल का तारुफ ये देखते हैं कि मैं खुदा का बंदा, और फिर अपने आप को रसूल कहते हैं, और फिर वो कहते हैं कि मैं रसालत के लिए, इस खिदमत के लिए बुलाया गया हूं, और बहुत कुछ और कहते हुए रोम में मुख्तलिफ मकामात पर पाई जाने वाली इन कलीसियाओं को आदाब पेश करते हैं। गोया पहली 7 आयात में हम पौलुस का तारुफ और उन कलीसियाओं के नाम, आदाब व तस्लीमात और खुशखबरी क्या है, यानी इंजील क्या है, गुड न्यूज क्या है, इसकी बाबत देखते हैं। आज जब हम 8वीं आयत से शुरू करेंगे, यूं तो सिलसिला आगे बढ़ता है, हमें पता चलेगा कि मुकद्दस पौलुस उन कलीसियाओं से मुताल्लिक क्या सोच रखते हैं और उनकी बाबत वो क्या कहते हैं। आयत 8 आपकी खिदमत में तलावत करता हूं। इज़राह करम, आप गौर से इन बातों को सुनिएगा और खुदा के कलाम की कोई भी बात आपके सर के ऊपर से ना गुजरे। मैं मेहनत करता हूं खुदावन के वफादार खादम के तौर पर स्टडी के दौरान और आपके लिए बरकत का सबब होने के लिए। मैं सिर्फ आध घंटा वक्त गुजारने के लिए नहीं हूं, ना ही शोर शराबा करने के लिए, बल्कि इसलिए कि आप जो मेरे साथ हैं खुदावन के कलाम को बड़े गौर से सुन पाएं
اور اس کلام کو اپنے دل میں جگہ دے پائیں۔ اس لیے کہتا ہوں، آپ کے سیل فون کی آواز، کسی اور گھر کے ممبر کی آواز اس وقت آپ کے کانوں میں نہ پڑے، صرف اور صرف خداوند کے کلام کی باتیں، تاکہ ہم ان کے وسیلہ سے برکت پا سکیں۔ کتاب مقدس میں مقدس پولس رومی کلیسیا یا کلیساؤں سے متعلق بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان کے لیے، ان سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں، اول تو میں تم سب کے بارے میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تمہارے ایمان کا تمام دنیا میں شہرہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پولس کیا کہتے ہیں، اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن ابھی ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پولس فرماتے ہیں کہ پہلے تو باقی باتیں کرنے سے پہلے تو میں تم سب کے بارے میں، یہاں پر جو سب کا لفظ آیا ہے ذرا اس پر غور کیجئے۔ پہلے تو تم سب کے بارے میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، کیا کہ تمہارے ایمان کا تمام دنیا میں شہرہ ہو رہا ہے۔ آمین۔ ایک دفعہ پھر میرے اپنے لفظوں میں پولس رسول رومی ایمانداروں کو یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے پہلے کہ کچھ اور کہوں، اول تو میں تم سب کے لیے خداوند یسوع مسیح میں خدا باپ کا شکر ادا کرتا ہوں، کیوں کہ تمہارے ایمان کا چرچا، شہرہ یعنی شہرت، پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ اب تو یہ آیت آپ کو بھی زبانی یاد ہو جانی چاہیے، اور اگر لفظ بہ لفظ نہیں تو اتنا تو یاد ہو جانا چاہیے کہ پولس رسول اس آیت میں رومی ایمانداروں سے مخاطب ہو کر ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ایمان کی مشہوری پوری دنیا میں ہو رہی تھی۔ میں یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ کہتا چلوں کہ مقدس پولس تو کبھی بھی روم نہیں گئے تھے۔ پلان تھا کہ پہلے میں اسپین جاؤں گا، یعنی ہسپانیہ، اور اس کے بعد روم میں آؤں گا، لیکن خداوند کا پلان کچھ اور تھا۔ زندگی کے آخری ایام آپ نے روم میں بحیثیت قیدی کے طور پر گزارے، لیکن اس دوران بھی آپ نے خداوند سے جو خدمت پائی اس کو مسلسل وفاداری کے ساتھ آپ کرتے چلے جا رہے تھے۔ تو پولس روم نہیں گئے تھے جب یہ خط لکھا گیا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پولس جہاں پر تھے کورنتھس میں، جب یہ خط لکھا، کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے ایمان کے بارے میں بہت چرچا سنا ہے، شہرت سنی ہے۔ بھائی آپ تو بہت مشہور اور معروف ہو گئے ہیں۔ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ پولس رسول، میں سمجھتا ہوں جا سکتے بھی تھے،
لیکن ایک وجہ سے وہ نہیں بھی گئے. ایک تو خدا کا منصوبہ ابھی نہیں تھا، اور نمبر 2 وہ کسی اور کی بنیاد پر اب وہاں پر عمارت کھڑی کرنا نہیں چاہتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں میرے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ شاید پینتیکوست کے دن جو عید پینتیکوست یہودیوں کی تھی اور نزول روح القدس ہوا، ہمارے لیے وہ روح القدس کے نزول کی عید ہے، یعنی ہم مسیحیوں کے لیے. بہت سارے لوگ آئے وہاں پر، انہوں نے مقدس پطرس کا واعظ سنا اور پھر وہ اپنے اپنے ممالک میں گئے تاکہ وہاں پر انجیل کی تشہیر کریں. تو پاسبل ہے کہ ان میں سے جو رومی مسافر تھے وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے جا کر انجیل کی تشہیر کی ہو، یا پاولوس کے ذریعہ سے جو دیگر کلیسیائیں قائم ہوئی تھیں ان میں سے ایماندار گئے ہوں اور روم میں انہوں نے انجیل کی شمع جلائی ہو. پاسبل ہے. لیکن پاولوس نے جا کر وہاں پر کلیسیا کا قیام نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں شاید چھوٹے 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 مختلف جگہوں پر گروپس ہوئے ہوں گے، ان کی بیک گراؤنڈ مختلف ہوئی ہوگی. کئی لوگ یہودی بیک گراؤنڈ سے مسیح خداوند کو قبول کیے ہوئے ہوں گے، کئی لوگ بت پرستوں سے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیے ہوئے ہوں گے، اور کئیوں کی بیک گراؤنڈ کچھ اور طرح کی ہوئی ہوگی، یہودیوں سے بھی اور غیر قوموں سے بھی. ان کا پس منظر مختلف تھا، اور شاید اسی لیے زبان بھی پس منظر بھی مختلف ہونے کے اعتبار سے مختلف جگہوں پر ان کے وسیلہ سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوئی ہوں گی. اور ان سب کے بارے میں جب پولس رسول سنتے ہیں کہ جی واہ ان کے ایمان کا کیا بیان، بہت اچھی حوصلہ افزائی کی باتیں پولس رسول کے لیے تھیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ اس وقت پوری رومی دنیا میں یہ بات معروف تھی کہ کیسر خدا ہے، اس کے آگے جھکا جائے اور اس کی مورت کو، اس کے سٹیچو کو سجدہ کیا جائے، کیونکہ اس نے ان الحق ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا. اور ایسے ہوتا رہا جیسا ہم تاریخ میں اور مختلف روایات میں بھی دیکھتے ہیں. رومی دنیا میں کیسر کے بت کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنا انتہائی مشکل اور ناممکن تھا. اور ہم دانییل نبی کے صحیفے کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں، ہم 3 باب میں ہیں، وہ بھی آیت با آیت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بابل میں دورہ کے مقام پر، بابل کے صوبہ میں دورہ کے مقام پر نبوکت نظر نے ایک مورت نصب کروائی اور اپنے تمام وزراء کو، مشیروں کو، خزانچیوں کو، منصبداروں کو، صوبہ داروں کو بلایا تاکہ وہ سب کے سب آ کر اس مورت کے آگے سجدہ کریں، نہ کہ کسی اور کے سامنے. اور میں سمجھتا ہوں کہ رومی دنیا بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی، یونان تک، گریس تک، اور ادھر شاید ایران تک. لیکن دوسری طرف میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو رومی دنیا تھی، اس میں اس بات کا حکم تھا کہ کیسر کے بت کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جائے. اس وقت ہر 100 کیسر ہی کی پرستش ہوتی تھی. جہاں پر اس قدر ظلم اور بربریت اور ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہوئی ہو، وہاں پر کسی کا مسیح یسوع کو قبول کرنا، مسیح پر ایمان لانا اور پھر مسیح میں قائم رہنا، او ہو
इंतहाई मुश्किल और इंतहाई खतरनाक था। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि रोमी दुनिया अहले कलीसा के खिलाफ अपना हाथ उठाने, उनके सताने के लिए मारूफ थी, क्योंकि रोमी दुनिया मसीहों को जानवरों के आगे जो भूखे थे उनके सामने डालते थे। उनके स्टेडियम्स और उनके वो बड़े बड़े जितने भी मैदान थे वो आज भी मौजूद है, और वो हमें नजर आते हैं कि वो क्या क्या हैं। इवन एथेंस में मुझे वो स्टेडियम बाहर से देखने का इत्तेफाक हुआ, क्योंकि रोमी दुनिया वहां तक थी जहां पर शेरों को खोला जाता था और मसीही लोगों की वो तिक्का बोटी कर देते थे। उन स्टेडियम्स में तमाशाई बशमूल कैसर के और बड़े बड़े अफसरान और उमरा के बैठकर उनका तमाशा देखते थे कि ये शेर इनका क्या हाल करते हैं। इतनी ज्यादा ईज़ा रसानी में भी रोम के मसीही ईमानदार ईमान में कायम रहे। शाबाश। और एक मुकद्दस ने यह कहा है, कलीसियाओं की तरक्की और ईमानदारों की शख्सी तरक्की इसी में है कि जब वो मसीह यस्सु को, जो एक बेशकीमत मोती है, उसके हुसूल के लिए अपना सब कुछ नीलाम कर दें और मसीही ईमान की खातिर सताए जाएं, तो वो साबित कदम रहे। ऐसे मसीही मोमिनीन की शख्सी और खानदानी तरक्की होती है। और इवन जिस कलीसिया को भी ईज़ा रसानी से या सताए जाने के अमल से गुजरना होता है, वो कलीसिया एक बड़ा अहम रोल प्ले करती है। शख्सी तौर पर ईमानदारों के लिए भी ईज़ा रसानी और सताया जाना, मैं कहूंगा कि ये हमारे खुरदरेपन पर पालिश का रोल प्ले करती हैं। मैं ये भी कहूंगा कि ईज़ा रसानी, परसिक्यूशन, सताया जाना मसीही ईमानदार का गहना है, गहना, जेवर। और वो तमाम ममालिक जहां पर शायद पॉलिटिकली तो लोगों को सताया जाता है, मजहबी तासब के सबब से सताया जाता है, लेकिन जहां मसीही ईमान की गवाही देते हुए सताया नहीं जाता, वहां पर बेदारी भी नहीं है। हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान देख लीजिए, मसीही ईमान की गवाही देते हुए कितने लोग 1947 से लेकर आज तक सताए गए, आप खुद जानते हैं। शायद इक्का दुक्का जो मसीह की खातिर शहीद भी हुए, मैं उनको जानता हूं। लेकिन बस्तियों का जलाया जाना, अदालत में गोली मार दिया जाना, या मुख्तलिफ तरीके से मसीही इमलाक का नुकसान करना या झूठे केसेस उन पर बनाना, यह मजहबी तासब के सबब से तो हो रहा है और पॉलिटिकली यह हो रहा है। लेकिन अगर मसीह की गवाही नहीं दी जा रही, तो फिर आप खुद
اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں۔ ان ممالک میں بیداری نہیں آتی جن ممالک میں مسیحی لوگ ایمان پر قائم نہیں اور ایمان کی گواہی غیر قوموں میں نہیں دیتے۔ مسیحوں میں نہیں، ان میں تو ہو ہی رہا ہے، میں غیر مسیحوں کی بات کرتا ہوں۔ اب دیکھیے مقدس پولس ان رومی مسیحوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اول تو تم آگے کیا لفظ لکھا ہے آپ نے، میں دیکھ نہیں رہا، لیکن ہو سکتا ہے خدا کے کلام کو کھولا ہوا ہو، آپ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ اول تو تم آگے ایک لفظ ہے لکھا ہے سب، تم سب کے بارے میں یا تم سب کے لیے، کیا مطلب ہے؟ مقدس پولس رومی کلیسیا کے تمام مومنین کے لیے، یہ نہیں کہ وہ جو تم میں خادم ہیں، وہ جو تم میں پادری ہیں، وہ جو تم میں بشپس ہیں، وہ جو بڑے بڑے ہیں، ان کے لیے نہیں، شاید وہ بھی شامل ہوئے ہوں، لیکن بشپ اور پادری یا پاسٹر یہ بعد کی پروڈکشن ہے۔ اس وقت ہم ایماندار کے طور پر ان سب کو دیکھتے ہیں، اور شکر ہے کہ ایسا ہی تھا۔ اس کے بعد وہ جتنے بھی تھے اے ٹو زی تمام ایماندار، کلیسیا میں پایا جانے والا ایک ایک ایماندار ایسا تھا جس کا دل خداوند یسوع مسیح کے دل کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ ایمان پر قائم ہونے کے اعتبار سے وہ ستائے جاتے تھے، پھر بھی وہ مسیح کی گواہی دیتے تھے، ایمان پر قائم رہتے تھے، اور جتنا زیادہ ان ایمانداروں کو ستایا گیا، شہیدوں کا لہو بہا، اتنی ہی زیادہ کلیسیا آگے بڑھی ہے۔ یہ صداقت ہے جو یہاں ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں۔ تو گویا چند لوگوں کے لیے نہیں، مقدس پولس یہ کہتے ہیں کہ تم سب کے لیے، تم سب کے بارے میں خداوند یسوع مسیح میں اپنے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ایمان کا چرچا بہت ہو رہا ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا میں اس کی شہرت ہو رہی ہے، مشہوری ہو رہی ہے، اور یہاں پر پوری دنیا سے مراد پوری رومی دنیا کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ بہت وسیع یہ دنیا تھی، اس وقت کی بات ہے۔ بھائی آیت تو اتنی ساری ہی ہے کہ میں تمہارے لیے، تم سب کے لیے یسوع مسیح میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ تم اپنے ایمان پر قائم ہو، اور تمہارے ایمان کی بات گلی گلی اور شہر شہر پہنچ رہی ہے کہ تم کس قدر ایذار ثانی کے باوجود اپنے ایمان پر قائم ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سوال آج مقدس پولس میں روح میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھ سے اور آپ سے پوچھ رہے ہیں، بتا کہ تیرا کیا حال ہے۔ انڈیویجولی اے مومن ایماندار، تیرے ایمان کا کیا حال ہے؟ یا خاندان
تیرے ایمان کا کیا حال ہے؟ یا کلیسیائی لیول پر کلیسیا تیرے ایمان کا کیا حال ہے؟ کیا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پولس رسول اگر آج ہوتے، میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں، کیا وہ میرے لیے یسوع مسیح میں خدا کا شکر ادا کرتے؟ میرے لیے؟ اور آپ جو مومن ایماندار آج اس بائبل سٹڈی میں شریک ہیں، خواہ آپ بڑی بڑی کلیسیاؤں کے پاسبان ہیں یا چھوٹی کلیسیاؤں کے، یا جو کوئی بھی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے خداوند کی طرف سے اگر ملی ہے، تو کیا مقدس پولس دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر آج اس دنیا میں ہوتے، میرے خاندان کی اور وہ کلیسیا جس میں خدا نے مجھے مختار کی حیثیت سے لیڈر کے طور پر رکھا ہے، کیا وہ میرے ایمان کا اور اس کلیسیا کے سب ایمانداروں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے؟ کیا ہم ایمان پر قائم ہیں؟ کیا ہم خداوند یسوع مسیح کے وفادار لوگ ہیں؟ کیا ہم ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے سرگرداں ہیں؟ کیا ہم مسیح کی سی محبت ایک دوسرے سے رکھتے ہیں؟ کہیں ہم دوسروں کی جڑیں تو نہیں کاٹتے ہیں؟ کہیں ہم نوٹوں کی خاطر خدمت میں تو نہیں آ گئے؟ کہیں سفید پوشی کے سبب سے اوور ٹائم تو نہیں لگا رہے ہیں اس خدمت میں؟ اور ہمیں سوچنا یہ ہے کہ میری اور آپ کی خداوند یسوع مسیح میں گواہی کیا ہے جو ہم غیر مسیحی لوگوں کو دیتے ہیں؟ ہم اپنی شخصی زندگی میں روحانی جنگ میں کتنی فتح پا رہے ہیں یا فاتح ہو رہے ہیں یا مغلوب ہو رہے ہیں، شکست کھا رہے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائی اور میری بہن، میرے بیٹے اور میری بیٹی، میں بات آپ سے کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مالک ارض و سما، مسیح زندہ مسیح جو مسیح ابن مریم ہے، آپ نے پہاڑی واز میں فرمایا، ابھی پرسوں بھی میں ایک پلیٹ فارم سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے نا، وہ چھپ نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا۔ میں اور آپ اگر آج چھپے ہوئے ہیں تو شاید ریزن یہی ہے کہ ہم پہاڑ پر نہیں ہیں، اور اگر ہم پہاڑ پر ہیں اور ہم دوسروں کو نظر نہیں آتے، تو دیکھنا یہ ہے کہ کمی کس میں ہے۔ ان کو اینک لگانے کی ضرورت ہے، یا مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے محبوب خداوند کے ساتھ کیسا تعلق اور کیسا رابطہ ہے؟ اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔
آج کی دنیا میں انسان کے لیے آزمائش یہ ہے، ہم نے بہانے ڈھونڈے ہوئے ہیں، او جی ساری دنیا کر دی ہے تے ایسی کر لے آتے کی ہو گیا ہے۔ لیکن خدا کا روح کہتا ہے تو ساری دنیا دا ٹھیکیدار ہے گئے، تجھے اپنا جواب دینا ہے۔ ساری دنیا جہنم میں جائے تو تم بھی اس کے ساتھ جاؤ گے۔ آج خداوند مجھ سے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے، اپنی کپی میں، اپنی مشعل میں تیل ڈال لے قبل اس کے کہ وہ رات آئے جب کوئی بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ ابھی دن ہے، دن ہی دن میں وہ کر لیں جس کے لیے خداوند نے مجھے اور آپ کو بلایا ہے۔ مسیح خداوند نے ایمانداروں آپ سے اور مجھ سے کہا، یوں لگتا ہے جیسے مسیح نے، میں محسوس کرتا ہوں جیسے ایک ایک شاگرد کی طرف، اور آج مسیح یسوع آپ کی طرف اور میری طرف اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم زمین کا نمک ہو اور دنیا کا نور۔ ہم بے نور کیوں ہیں؟ ہم نمک کے بجائے چونے کا پتھر کیوں ہیں؟ یہ تو اپنے آپ سے ہمیں سوال پوچھنا ہے نا۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی قربت میں اور نزدیکی میں رہیں گے تو مسیح یسوع کی جو خصوصیات ہیں وہ ہماری زندگی سے نظر آئیں گی، اور اگر ایسا نہیں تو ہم نے ابھی تک اپنے پرانے مالک کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، تبدیل نہیں ہوئے ہم، اور ہماری زندگی میں اس طور پر کام کرنے کے لیے پاک روح کو ہم نے موقع بھی نہیں دیا۔ اکثریت شاید ایسے ہی صاحبان کی آپ کو اس دنیا میں ملے گی، لیکن چھوڑے ساری دنیا کو، کون کیا کرتا ہے؟ آئے ہم اپنے آپ کی بابت سوچیں کہ میں کتنا پانی میں ہوں۔ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم وہ خط ہو جو پڑھا جاتا ہے، اور کوئی بھی خط ہو اس میں میسج ہوتا ہے۔ بن میسج کے خط نہیں ہوتا، وہ مذاق ہوتا ہے۔ ہم کیا میسج دوسروں کو دے رہے ہیں؟ یہ تو غور طلب بات ہے نا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور جب یہاں پولس کہتے ہیں کہ میں ہی نہیں، ساری دنیا میں تمہارے ایمان کا چرچا ہو رہا ہے، دوسرے لوگ تمہارے ایمان کی تعریف کرتے ہیں، ذرا اپنے آپ کے بارے میں سوچئے کہ کیا کوئی ہے میری نگاہ میں جس کے ایمان کی میں تعریف کروں؟ دیکھیے، ایمان تو یہ ہے نا کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح میرے نجات دہندہ ہیں، آ رہے ہیں مجھے لینے کے لیے، میری ان پر آس اور امید ہے، میں نے نئی پیدائش کا تجربہ پایا ہے اور میں مسیح کے پیچھے چل رہا ہوں۔ اور شاید مسیحی کلیسیاؤں میں ڈینامینیشنز کے اعتبار سے نہ دیکھیں، جنرلی وہ سب جن کا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہے، میں بدعتی فرقوں کی بات نہیں کرتا، وہ سب جن کا خداوند یسوع مسیح پر ایمان ہے، ارد گرد بہت سارے لوگ ہوں گے، کیا کوئی ہے جس کے ایمان کا چرچا ہو رہا ہو اور آپ بھی اس کے ایمان
کا چرچا کر رہے ہوں، آپ یہ کہہ سکیں او جی ایدا بہت وڈا ایمان ہے کوئی؟ یا تصویر کا دوسرا رخ، جب ہمارے ارد گرد کے لوگ مجھے اور آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا ان کو یہ نظر آتا ہے او جی ایدا ایمان بہت وڈا ہے سٹاں کھا کے بھی ایمان تے او ثابت قدم ہے یا ہے؟ کیا لوگ آپ کی بابت اور میری بابت ایسا کہہ سکتے ہیں؟ کیا لوگ آپ کو اور مجھے جانتے ہیں کہ وہ یہ کہہ سکے اپنے اور بیگانے کہ ہم ایمان پر قائم ہیں؟ کیا آپ ان لوگوں کے لیے جو ایمان پر قائم ہیں ان کے لیے اپنے دلوں سے شکر گزاری نکلتی ہے؟ اے باپ، اپنے اس بھائی کے لیے، بہن پروین کے لیے، بھائی نتھو کے لیے، بھائی فلاں کے لیے، بہن فلاں کے لیے، فلاں پاسٹر کے لیے، فلاں الڈر کے لیے، فلاں ڈیکن کے لیے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ایمان پر قائم ہے۔ کب آخری بار تھی کہ جب آپ نے کسی کے لیے شکر گزاری کی ہو؟ اور پھر کیا کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارا منہ رکھنے کے لیے نہیں، ایویں ہی گنگلواں تو مٹی چاڑن لئی نہیں، بلکہ واقعی بغیر کسی لالچ کے ان کو نظر آتا ہو کہ اس کا ایمان خداوند پر بہت مضبوط ہے، میں اس کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں اور کرتی ہوں؟ یہ ذرا میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے، اور میری دعا ہے خداوند اپنے پاک روح کی قدرت سے آج مجھے اور آپ کو اس وقت تک چین نہ لینے دے جب تک ہم دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کی بابت سوچنے والے ہوں اور ایک مثبت تبدیلی اپنی زندگی میں لانے والے ہوں۔ کون سی بات کا ہمارا چرچا ہو رہا ہے؟ ایمان پر قائم ہونے کا یا دو نمبری کرنے پر؟ ہم کس سائیڈ پر ہیں؟ یسوع اگر آج آ جائیں، ہم اس کی دائیں طرف ہوں گے یا بائیں طرف؟ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے۔ اگلی آیت پر آج تو نہیں جاؤں گا، آج کے لیے اتنی ہی خوراک کافی ہے، بشرطے کہ ہم اس کو ہضم کر سکیں۔ چھوٹی سی دعا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ آج کی اس بائبل سٹڈی کو مکمل کرتا ہوں۔ اے خداوند، آپ کے اس زندگی بخش کلام کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اور خداوند ہم اقرار کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں ابھی تک ہم اس لیول پر آئے نہیں ہیں۔ خدا باپ اپنے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہماری سستی اور کاہلی کو دور کیجیے، اور خداوند ہمیں پاک روح کی قدرت سے ریچارج کیجیے، تاکہ اس خوشخبری کے کلام کا اثر ہماری زندگی میں بھی ہو اور دوسروں کی زندگی میں بھی، اور جو ایک حقیقی مسیحی مومن کی زندگی میں اوصاف ہونی چاہیے، ممکن فرمائیے کہ وہ سب ہماری زندگی میں آ جائیں
تاکہ मुकद्दस पौलुस जैसे खुदाम हमारे ईमान के सबब से आपका शुक्र करने वाले हों। हमारे साथ ऑनलाइन जितने भी आपके लोग हैं, इन सब के लिए शुक्रगुजारी करता हूं, और वो जो मुख्तलिफ तरह की अपनी परेशानियों को लिए बैठे हैं, दुखों और टेंशन्स को लिए बैठे हैं, अपने पाक रूह की कुदरत से उनकी जिंदगी में आप काम कीजिए, सरफराज कीजिए, सेहत और तंदुरुस्ती बीमारों को बख्श दीजिए, ना उम्मीद लोगों की उम्मीदें बढ़ाएं, और खुदावंद रात गुजर जाए और उम्मीद की सुबह की किरण फूटे। इस कलाम के मुताबिक हमें अपने आप पर सोचने का फजल अनायत फरमाइए। मसीह खुदावंद के पाक बुजुर्ग कुद्दूस और जलाली नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। मेरी दुआ है खुदावंद आप सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए। हम फिर मिलेंगे बशर्ते कि जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।